पाबंद सलासिल अज़कलम मरजान कुतुब। हाशिम बज़ंजो अपनी स्टडी में बैठे किसी अहम फाइल को पढ़ रहे थे जब उनकी मेज़ पर रखे लैंडलाइन पर कॉल आने लगी। उन्होंने चौंक कर चेहरा फेरा और फिर सामने टेबल पर पड़े अपने स्मार्ट सेल फोन को देखा। अमूमन यहाँ ही उनको अहम और बिजनेस से मुतल्लिक कॉल्स आती थी, पर इस पर सिर्फ अपने इलाके और कबाइल के सरपंचों की कॉल आया करती थी। मगर संजरानी ख़ानदान से ख़राब होने के बाद उनके अपने कबाइल और सरपंच तक उनसे गुरेज करने लगे थे, और यही उनके असल गुस्से और नफरत को एक ज़माने से जारी और सारी रखे हुए थी। फाइल वहीं खुली छोड़कर उठ के टेबल तक गए और क्रेडल उठाकर कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम। उनके सलाम से पहले ही दूसरी जानिब से इंतहाई बारोब और पुरवकार लहजे में सलामती भेजी गई, और भेजने वाली आवाज़ ने उनको मूंझका कर दिया। जिंदगी के इस हिस्से में इज़राइल अलैहिस्सलाम तक के आने का उनको गुमान था, मगर इस शख्स की कॉल हरगिज़ नहीं। रहमान बख्श संजरानी बात कर रहा हूँ। दूसरी जानिब खामोशी पर निहायत इत्मीनान से यकीन दिलाया गया कि उनको सही लगा है। कहो, दुश्मन को कैसे याद किया? उनके सख्त सवाल पर दूसरी जानिब रहमान बख्श संजरानी का जानदार कहका गूंज कर उनके आसाब हिला गया। जिस दुश्मन को अब तक अपने जख्म चाटने चाहिए थे वो कहके लगा रहा था। काम पड़ने पर तो गधे को भी लोग बाप बना लेते हैं, तो दुश्मन को याद कर लेने में क्या मुज़ायका है? रहमान बख्श संजरानी जैसे उनकी हैरत और जलन से महसूस हो रहे थे। कल सारे कबीलों की बड़ी पंचायत है और तुम्हारा मौजूद होना बहुत अहम है उसमें। तो बताओ, तुम आ रहे हो? उनके सवाल पर हाशिम बज़ंजो की भवें ताज्जुब से सुकनी। बेफिक्र रहो, कोई साजिश कोई मकारी नहीं कर रहा तुम्हारी तरह। मुझे कबीले के लोगों की फिक्र है, इलाके की तरक्की का मसला है, और मैं जानता हूँ बलूचिस्तान की सोना उगलती ज़मीन को छोड़कर तुम शहरे इक़्तिदार की बुलंदोबाला इमारतों और जंगल में कुछ खास खुश नहीं हो। उनकी बात में इस कदर तकीन और मजबूती थी कि हाशिम बज़ंजो जिंदगी में शायद पहली बार बौखला कर कोई बात नहीं बना सके। तुम अगर खसारा नहीं चाहते, अपना और लोगों का भला चाहते हो और तरक्की की संगे बुनियाद रखना चाहते हो, तो कल तुम्हारा पंचायत में होना अहम है। वो उनकी सुने बगैर अपनी बात कह रहे थे। तुम्हें लगता है तुम जैसा शख्स कहेगा और हाशिम बज़ंजो सर के बल दौड़ा चला आएगा? हाशिम बज़ंजो की हैरान ज़बान बोलने के काबिल हुई भी तो क्या। तुम अभी तक बेवकूफ़ी और बचकानापन का शिकार हो हाशिम, अफसोस हुआ जानकर। इस्तेहसाइया कहकर उन्होंने हाशिम बज़ंजो को कुछ मज़ीद कहने का मौका दिए बगैर कॉल मुनक़ता कर दी, और पीछे हाशिम बज़ंजो तिलमिलाने के लिए रह गए। थोड़ी देर बाद उनकी आंखों में चमक उठी और कोई ख्याल दर आया। उन्होंने जो बलूचिस्तान में एयरपोर्ट बनाने के लिए ज़मीन लेने का सोचा था, उस पर अमल करने का वक्त आ गया था। कहाँ गवादर और कहाँ चावी। अगर जानते थे कि अगर कबाइल उनकी जानिब होंगे तो गवादर की जिस ज़मीन पर भी वो हाथ रखेंगे उनकी हो जाएगी। मुस्कुराते चेहरे के साथ हाशिम बज़ंजो वापस सोफे पर आकर अपने सेल फोन को उठाते हुए कुछ अहम लोगों को कॉल करने लगे थे। अगली सुबह जब कोई दफ्तर और कोई जामिया के लिए निकलने लगा था तो हाशिम बज़ंजो ने उन सबको रोककर आगे चलने का हुक्मनामा जारी कर दिया। कोई ज़मीन जायदाद या कबाइल का मसला होता तो सिर्फ मर्द हजरात जाते या मीज़ाब, मगर वो तो सबको जाने का कह रहे थे। मीज़ाब नासमझी से उठकर पैकिंग के लिए अपने कमरे में चली गई। बाकी सब जहाँ इतने सालों बाद अपने आबाई इलाके जाने के लिए पुरजोश नजर आ रहे थे, वहीं नासमझी और हैरानगी की फिजा भी कायम थी। सबसे ज्यादा ज़ूबिया और तकी का जोश देखने लायक था। हाशिम बज़ंजो ने जब मुलाजमीन को कॉल करके अपनी आबाई हवेली को साफ करने का हुक्म जारी किया, उन दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। सिर्फ सकी बेजार सा बैठा था, क्योंकि वहां जाते ही उसकी आज़ादी छिन जानी थी। मुदस्सिर और काशिफ साहब हाशिम बज़ंजो से ना जाने कौन से राजो न्याज में मसरूफ थे, और फिर उनके कहने पर सब अपने कमरों को दौड़े, क्योंकि सब ने अभी और इसी वक्त निकलना था। अब्बास को साथ लेकर जाएंगे? जब सब तैयार होकर अपने सामान लिए बाहर पोर्च में खड़े थे, तब मुदस्सिर के सवाल पर हाशिम बज़ंजो ने कुछ कहना चाहा, तभी कायनात और तमाम स्टाफ को कॉन्फ्रेंस कॉल पर सारी हदायत देकर बाहर आती मीज़ाब उनकी जानिब बढ़ी। अब्बास का जाना कोई मुनासिब बात नहीं है। मॉल्स और फैक्ट्रियों की सिक्योरिटी उसके ज़िम्मे है। उसने एक अहम नुक्ता उठाया, जबकि तने हुए तासुरात वाले मुदस्सिर के चेहरे की रौनक बहाल हो गई। शुक्र है वो कुछ दिनों से शाम होते ही अपने घर चला जाता था, और मीज़ाब अब ना उससे बात करती थी और ना उसे देखती थी। मालूम नहीं क्या हुआ था, मगर जो भी हुआ था
ٹھیک ہوا تھا۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو نا؟ مدثر امینہ، رفت بیگم، تقی، ذکی اور زوبیہ کے ساتھ الگ گاڑی میں جانے لگا تھا۔ ظاہر ہے سب ایک گاڑی میں تو آنے سے رہے۔ زیبی ہمارے ساتھ چلے گی، تم ان سب کے ساتھ رہو، وہاں ایک بھی ذمہ دار نہیں۔ کئی عرصے بعد اپنے علاقے جا رہے ہیں، دشمن کی نیندیں اڑی ہوئی ہوں گی تو ضرور کوئی اوچھی حرکت ہو سکتی ہے۔ ان کے کہے جانے پر میزاب نے گہرا سانس لیا۔ ڈرائیور آ کر سب کا سامان رکھنے لگا تو میزاب نے خود ہی اپنا سامان سیاہ لینڈ کروزر کی پچھلی جگہ رکھا اور خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ اسے نکلنے سے پہلے احتساب سنجرانی سے پلان کا معلوم کرنا تھا۔ تب انہوں نے اس کو تسلی دے کر کہا تھا کہ اس پلان کو خود چلائیں گے، کیونکہ میزاب تھی تو آخر دشمن خاندان سے، اسی لیے وہ اس پر اس کے بعد ہی دیکھیں گے کہ بھروسہ کرنا ہے یا نہیں۔ میزاب کو کوئی اعتراض ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ اسے تو پہلے ہی ذہنی دھچکوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دل میں ڈیرا جما چکے نفرت اور انتقام نے اس کو اپنے انجام شدید ترین دشمن سے ہاتھ تک ملانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دشمن بھی وہ جو اس کی رگ رگ سے واقف تھے، اور اسے نہ اپنے پرانے دشمنوں کے بارے میں کچھ معلوم تھا اور نہ ان کے بارے میں جن کے ساتھ پیدائش سے اب تک رہتی آ رہی تھی۔ اس کا احتساب سنجرانی سے الحاق کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ اسے نہیں معلوم تھا، مگر اتنا ضرور معلوم تھا کہ کاشف اور ہاشم بزنجو کو شدید ترین دھچکا دے کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنے کو وہ کچھ بھی کر گزرنے والی تھی۔ سیل فون نکال کر اس نے مخصوص نمبر پر میسج کیا، تبھی مدثر اس کے برابر آ کر بیٹھا اور پھر کاشف بزنجو۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ ہاشم بزنجو سنبھال چکے تھے۔ سب کے بیٹھتے ہی دونوں گاڑیاں کسرے بزنجو سے جیسے ہی نکلی، پیچھے گارڈز کی دو سیاہ ویگو بھی گولی کی طرح نکلی۔ ان گارڈز نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر چھوڑ کر واپس آ جانا تھا۔ وہ لوگ بائی روڈ کے بجائے بائی پلین جا رہے تھے، کیونکہ اسلام آباد سے بلوچستان بائی روڈ تقریباً 12 گھنٹے اور 30 منٹ لگتے ہیں، جبکہ بائی ایئر پلین تقریباً 2 گھنٹے اور کچھ منٹ۔ اور بلوچستان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آگے چاگی کا سفر پھر سے گاڑی میں طے کیا گیا۔ پنچایت چونکہ عصر کے بعد شروع ہونی تھی اور ان کے پاس اچھا خاصا وقت تھا اپنی حویلی پہنچ کر سفر کی تھکان اتارنے کا۔ جس پر بزنجو خاندان اپنی حویلی میں پہنچے، یہ خبر چاگئی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سب کو ان لوگوں کی اتنے سال بعد کی آمد کا سبب معلوم نہیں تھا، مگر سب ہی جانتے تھے کہ سنجرانی اور بزنجو خاندان کے درمیان ہونے والی پنچایت میں کچھ اہم فیصلے ہونے تھے۔ پورے چاگئی کو اب بے صبری سے پنچایت کا انتظار تھا۔ چاگئی کی فلاح اور ترقی کی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے کیے جانے والے اہم فیصلوں کا وقت بس کچھ دور ہی تھا۔ میں نے سنا ہے کہ بزنجو خاندان چاگئی پہنچ گیا ہے۔ عباس جان نثار کل رات کو ہی شجاعت کے ساتھ اپنے گھر پہنچا تھا، یعنی چاگئی میں۔ اسے داجی نے جلد سے جلد آنے کی تڑیاں لگا کر بلوایا تھا، ورنہ وہ تو بزنجو خاندان کو اچھی طرح سے دیوالیہ کر کے ہی واپس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ خیر، وہ اپنے خاندان کا ولی عہد تھا، نامزد سردار تھا، تو اس کا علاقے کی خوشحالی اور امن و امان کے لیے رکھی گئی پنچایت میں شامل ہونے کے لیے توہن و کرہن آنا ہی تھا۔ البتہ جواد کو کچھ اہم ہدایات دے کر اور آفس میں کسی کو بھی اطلاع دیے بغیر راتوں رات نکل آیا۔ جانے سے پہلے ایک نظر میزاب رحمت کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر ظاہر ہے میزاب اس کی شکل بھی کیوں دیکھنا چاہے گی۔ ان نگاہوں کی وہ سختی اور کاٹ خبردار کرتے سخت لہجے نے اسے دل کی خواہش پر لعنت بھیجنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اب جواد کی بات پر حیرانگی سے بستر سے کرنٹ کھا کر نکلا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی غائب دماغی پر جواد نے چونک کر سیل فون کو کان سے ہٹا کر تصدیق کیا کہ آیا عباس کو ہی کال ملائی ہے۔ تم اپنے علاقے ہی گئے ہو نا؟ اس کو جیسے عباس کی بے خبری نے حیران کر دیا۔ 12 بجے پہنچا ہوں اور آتے ساتھ سو گیا تھا، اور تم نے میرے اعصاب ہلا دیے ہیں۔ بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کھڑکی تک آیا اور پردے پیچھے کر دیے۔ صبح کے 11 بجے تک سوتا رہا تھا، کیونکہ بستر میں لیٹنے کے باوجود اس کو کئی گھنٹے تک نیند نہیں آئی تھی۔ نیند اور اس کی تو بچپن سے ہی دشمنی تھی۔ نیند ہمیشہ سے عباس جان نثار پر نامہربان رہی تھی، اب تو معاملہ ہی محبت کا تھا، جس میں نیند کا اڑنا گویا فرض یا واجب تھا۔ واہ، کتنا کمینہ ہوتا جا رہا ہے تو، کیسے بے شرمی سے میرے سامنے اعتراف کر رہا ہے۔ جواد کے شرارتی لہجے پر عباس جو کچھ اور کہنے والا تھا، دانت پیس کر رہ گیا۔ میں نے ایک عام سی بات کی ہے اور تیرے دماغ کے خناس نے اسے غلط ڈیکوڈ کیا ہے۔ انتہائی سکون سے
جواد کے شرارتی موڈ کو ٹھس کر دیا۔ اچھا، فون رکھو، میں ذرا معلوم کروں داجی سے کہ معاملہ کیا ہے۔ سنجیدگی سے کہہ کر اس نے کال منقطع کی اور پرسوچ چہرے کے ساتھ باہر نکلا۔ تبھی اکبر بھاگتا ہوا اندر آیا۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ اکبر کی حیرت جائز تھی۔ عباس صبح خیز تھا اور اپنی اس عادت پہ ہمیشہ قائم رہا تھا۔ بس ہونے لگا ہوں، داجی کہاں ہیں؟ سائیڈ سٹینڈ سے سفید قمیص شلوار اٹھاتے ہوئے اس نے اچھی طرح تیار اکبر کو ناسمجھی سے دیکھا۔ اکبر اور اصغر پنچایت سے ہمیشہ دور بھاگتے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں پنچایت کی تیاری کے لیے گئے ہیں اور سب مردوں کو تیاری کا حکم جاری ہوا ہے۔ اکبر کی بات پر عباس جو ڈریسنگ روم میں داخل ہونے لگا تھا ٹھٹک کر پلٹا۔ کس لیے؟ وہ اکبر کو اپنی حیرت سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دشمن کا خاندان بھی پنچایت میں شامل ہو رہا ہے۔ اس کی بات پر عباس کی پیشانی پر حیرت سے سلوٹیں پڑیں۔ سنہری آنکھیں چند پل یوں ہی اکبر کو دیکھتی رہیں۔ تم جاؤ، میں بس آ رہا ہوں۔ اس کو تسلی کروا کر اندر آ کر دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ آئینے میں اس کا الجھا ناسمجھ سا عکس لہرا رہا تھا۔ عباس آئینے کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ سر جھٹک کر وہ واش روم میں شاور کے لیے چلا گیا۔ اس کی ڈریسنگ روم سے کمرے میں واپسی 10 منٹ بعد ہوئی۔ سفید قمیص شلوار کے ساتھ سفید رنگ کی ہی نفیس سی واسکٹ اور بال نفاست سے پیچھے بٹھائے وجیح مگر گہری سوچ میں غرق عباس جانثار نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس بنے ریک سے پشاوری چپل نکال کر پہنے اور پھر کلائی پر پہن رکھی گھڑی پر وقت دیکھ کر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلا۔ راستے میں ہی اسے سب مرد تیار کمرے سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئے اور پھر سب مردانے کی جانب بڑھے جہاں سفید پگڑی پہنے رحمان بخش سنجرانی چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات لیے نظر آئے۔ السلام علیکم داجی۔ سب مرد حضرات نے بیک وقت سلام کیا۔ ان سب کے جواب دیتے رحمان بخش سنجرانی کی محسوس نگاہ کا مرکز اپنی گہری سوچ میں مگن عباس جانثار تھا۔ احتساب سنجرانی نے اس کا کندھا ہلا کر سب کی جانب متوجہ کیا۔ ہم سب پنچایت میں پہلے جائیں گے۔ آج 2 پنچایتیں ہونی ہیں اور عباس تم دوسری والی میں شامل ہوگے جو 3 بجے رکھی گئی ہے۔ ان کے حکم پر ناسمجھی سے سر اس بات میں ہلاتا عباس اچانک ٹھٹکا۔ تو اپنی شناخت بتانے کا وقت آ گیا ہے؟ اس کے تصدیقی سوال پر رحمان بخش سنجرانی نے مسکرا کر آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے جیسے مثبت اشارہ کیا۔ عباس سمجھ گیا کہ اب آمنے سامنے ہو کر مقابلہ کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ بہت ہو گیا چوہے بلی کا کھیل، ہم سب چلتے ہیں۔ رحمان بخش سنجرانی نے باقی مرد حضرات کو دیکھا جن میں گھر کے 3 لڑکے شجاعت، اکبر اور اصغر بھی آج شامل تھے۔ رحمان بخش سنجرانی کے ساتھ سب آگے پیچھے باہر نکل گئے اور عباس بے دم ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سر صوفے کی پشت سے ٹکائے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میثاق رحمت بھی آئی ہوگی۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے سب کچھ سنبھال رکھا ہے تو ظاہر ہے وہ نہیں آئے گی۔ ایک تو رات کو ان کے گھر سے جلدی نکل آیا تھا کسی کو بھی بغیر اطلاع دیے، تو کہیں سے کوئی خبر ملنا بھی مشکل تھا۔ یکدم ذہن میں جھماکا ہوا۔ سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے کائنات کا نمبر ملایا مگر وہ مصروف جا رہا تھا، اور یہی تبھی ہوتا تھا جب میٹنگ ہو، یعنی میثاق رحمت اسلام آباد میں ہی تھی۔ اعصاب تقویت پانے لگے۔ سیل فون واپس جیب میں ڈال کر اب وہ سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر قدرے پرسکون لگ رہا تھا۔ ہم سے کئی رتوں نے عجب خون بہا لیا، آنکھوں سے جھانکتا رہا چہرہ سوالیا، کچھ ایسے دھوپ چھاؤں کے پہرے لگے رہے، نکلے حصار شب سے تو سورج نے آ لیا، کھینچتے ہیں جب بھی ذہن میں ماضی کے دائرے، ہم نے تیرے خیال کو مرکز بنا لیا، پلکیں ادھورے خواب ہی بنتی رہیں صدا، آبادیوں کے خوف نے صحرا بسا لیا، شاید زمیں کا کرب گوارا نہ تھا اسے، اس نے پیمبروں کو بھی زندہ اٹھا لیا، شہرت سلیم کو وراثت میں کب ملی، تنہا رہے کسی کے حوالے سے کیا لیا۔ آج کئی زمانے بعد اس علاقے کے 2 معزز قبائل پنچایت میں اکٹھے شریک ہوئے ہیں۔ خوش آمدید۔ ایمان سلامت۔ سرپنچ نے سب کے ملنے ملاتے ہی پنچایت کا آغاز کرنے کے بعد ایک نظر گردن اکڑائے بیٹھے ہاشم بزنجو اور اطمینان سے مسکراتے رحمان بخش کو دیکھا۔ ایمان سلامت۔ سب نے ایک ساتھ اونچی آواز میں آخری سوال کا جواب دیا۔ یہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی خیریت پوچھنے کا کئی عرصے سے
چلا آ رہا طریقہ تھا۔ رحمان بخش صاحب نے اپنی ذاتی عناد کو علاقے کے امن و امان کے لیے پسے پش ڈال کر ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ اسی سرپنچ کی اگلی بات پر جہاں ہاشم بزنجو کے چہرے پر ناگواری طاری ہوئی، وہیں سب بیٹھے معززین نے تالیاں بجا کر حلاوت سے مسکراتے رحمان بخش سنجرانی کو داد دی۔ ناگواری سے کاشف بزنجو نے پہلو بدل کر اپنے برابر بیٹھے باپ کو دیکھا۔ ہم نے اپنے اجداد سے عفو و درگزر ہی میراث میں پائی ہے۔ ان کی عاجزی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا اجداد سے پایا ہے، نہیں پایا تو روایتوں کی پاسداری۔ ہاشم بزنجو کے منہ سے گو ایسے الفاظ مضحکہ خیز لگ رہے تھے، مگر رحمان بخش سنجرانی کو بالکل ناگوار نہیں گزرا۔ یہاں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا ہاشم صاحب۔ دوسرے سرپنچ کی یاد دہانی پر ہاشم بزنجو نے اس باریش بزرگ کو تندھی سے گھورا۔ میں تو اپنے اگلے سردار کو ساتھ لے کر آیا ہوں، اتنے زمانوں بعد بھی حسب روایت، مگر یہاں دوسرے خاندان کا نامزد سردار نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے اپنے برابر بیٹھے کاشف بزنجو کی جانب اشارہ کر کے طاق کا نشانہ باندھا۔ کاشف بزنجو کے کندھے چوڑے ہوئے۔ تقی اور ذکی نے مسکراہٹ دبا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمارا نامزد سردار رات کو ہی دارالحکومت سے واپس آیا ہے، بس آنے ہی لگا ہے یہاں، لیکن اگر میری معلومات غلط نہیں ہیں تو بزنجو خاندان کا سارا اختیار تو ہاشم صاحب کی پوتی میزاب رحمت کے پاس تھا۔ رحمان بخش سنجرانی کے سوال پر سب نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا، جبکہ ہاشم بزنجو پہلی بار ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہوئے۔ وہ میرا کاروبار سنبھال رہی ہے اور میرا بیٹا سرداری سنبھالے گا۔ سب کے چہرے کی متضاد تاثرات پر ہاشم بزنجو نے رحمان بخش سنجرانی کو تادیبی نظروں سے دیکھ کر کہا، دو قومی نظریے کی بنیاد ہمیشہ اسی طرح ہوتی ہے۔ پہلی بار گفتگو میں بڑوں کے بعد کسی اور نے حصہ لیا اور لینے کی جرت احتساب سنجرانی کے علاوہ کون کر سکتا تھا بھلا؟ سب سنبھالے عورت مگر سرداری ملے مرد کو، یہ تو ناانصافی ہے سرپنچ صاحب۔ وہ جیسے ہاشم بزنجو کے چہرے کے تاثرات سے محسوس ہو رہے تھے۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں اپنے خاندان کی بہن بیٹی کو سب کے سامنے لے آؤں؟ وہ تو ہتھے سے اکھڑنے کو تیار تھے۔ جب پوری دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں تو پنچایت کے سامنے کیا قباحت ہے؟ احتساب سنجرانی کا انداز آگ لگاتا ہوا تھا اور آگ لگ بھی گئی۔ کاشف بزنجو نے شرر بار نظروں سے احتساب سنجرانی کو دیکھا۔ اس آدمی کی زبان کی خندق اتنے سالوں کے بعد بھی قائم و دائم تھی۔ ہم بلوچ لوگ ہیں، عورت اور مرد کی برابر کامیابی، ترقی اور عزت پر یقین رکھتے ہیں۔ سرپنچ کی تائید پر مدثر نے اپنے نانا کو دیکھا جو بڑی مشکل سے ضبط کیے بیٹھے تھے۔ ہاشم بزنجو نے چہرہ پھیر کے کاشف بزنجو کو دیکھ کر کوئی نامحسوس اشارہ کیا تو وہ اپنی جیب سے فون نکال کر میزاب کو کال کرنے لگے۔ اب احتساب سنجرانی اطمینان سے بیٹھ چکے تھے۔ تب تک یک طرفہ مسئلے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ گوادر کی زمین مساوی نہیں ہے اور نہ ہی خرید و فروخت کے لیے۔ رحمان بخش کی اگلی بات پر ہاشم بزنجو کو 100 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ ظاہر ہے وہ کئی سال پہلے آپ کی ملکیت ہو چکی ہے، خرید و فروخت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی اور شخص کی تصدیق پر ہاشم بزنجو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ طیش اور بے بسی کے تاثرات انہوں نے بڑی مشکل سے قابو میں کیے۔ ان کو یہ کڑوا گھونٹ ابھی خاموشی سے ہی پینا تھا۔ قبل اس کے مزید کوئی بات ہوتی، سب نے قدموں کی آواز پر چہرہ پھیر کر آنے والے کو دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سرپنچ تک کو کھڑے ہوتے دیکھ کر کاشف، مدثر، تقی، ذکی اور ہاشم بزنجو نے چونک کر پلٹ کے دیکھا اور نووارد کو دیکھتے ہی چونک اٹھے۔ عباس، تم یہاں؟ ہاشم بزنجو کے حیرت زدہ سوال نے سب کو ان کی جانب متوجہ کیا۔ آپ جانتے ہیں عباس کو؟ سرپنچ کے خوشگوار سوال پر ہاشم بزنجو کچھ عجیب سا محسوس کر کے تذبذب کا شکار ہوئے۔ عباس قدم قدم چلتا سب کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، ایمان سلامت۔ اس کی بھاری سنجیدہ آواز پر سب نے ان کو دیکھ کر سر کو خم کیا، سوائے بزنجو خاندان کے جو نہ سمجھ میں آنے والی حیرانگی سے سب دیکھ رہے تھے۔ وعلیکم السلام، ایمان سلامت۔ بزنجو خاندان کے سوا سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ رحمان بخش سنجرانی اپنی جگہ چھوڑ کر عباس کے برابر آ کھڑے ہوئے۔ یہ میرا پوتا اور اگلا سردار ہے، عباس جانثار سنجرانی۔ وہ تعارف ہرگز نہیں تھا، دھماکہ تھا، ناگہانی آفت تھی، ستم تھا جو ششتر اور دنگ رہ جاتے بزنجو خاندان پر
بڑی بے نیازی سے توڑا گیا۔ تقی اور ذکی کا منہ کھل گیا، جبکہ مدثر کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ہاشم بزنجو کا پورا وجود چکرا کر رہ گیا۔ تو اس لیے تم نے اپنے ولی عہد کو 7 پردوں میں چھپا رکھا تھا؟ اس ہلا ڈالنے والے حملے سے سب سے پہلے ہاشم بزنجو ہی باہر نکلے۔ جب بولے تو ان کے لہجے میں آگ کی لپک تھی۔ اس شخص پر اعتبار اور بھروسہ کرنے کا گناہ ان سے ہی تو ہوا تھا۔ اگر 7 پردوں میں چھپا رکھا ہوتا تو تم کیسے جانتے میرے ولی عہد کو؟ رحمان بخش کے اونچے کندھے، اٹھی گردن اور چمکتی آنکھوں سے ہاشم بزنجو کی ابھی کی مات کا کیا مقابلہ ہو سکتا تھا؟ انہوں نے مٹھیاں بھینچ کر برابر بیٹھے بیٹے اور نواسے کو دیکھا، جو سرخ کھا جاتی آنکھوں سے اس شاندار سے مرد کو دیکھ رہے تھے جو کل شام تک ان کے خاندان کی سیکیورٹی کا چیف اور بزنجو امپائر کی چیئر ویمن کا باڈی گارڈ تھا۔ عباس کے بیٹھتے ہی اصل بات کا آغاز ہوا۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جانے لگیں، طیش بھرے جملے، طنز و طعنے، الزام تراشیاں۔ امن کے لیے منعقد کی گئی پنچایت میں ہی امن کی دھجیاں اڑنے لگیں، اور پھر ایک دم اچانک سب تھم گیا۔ سب تحیر سے اپنے قبائل کے نامزد سردار کو اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھتے دیکھنے لگے۔ سارا شور، سب آوازیں اور طعنے تشنے اس سر اٹھا کر ایک وقار سے آتی سرخ اور سیاہ شیشوں والی چادر اوڑھ رکھی عورت کو دیکھ کر اپنی موت آپ مر گئے۔ ہر شے پر جمود طاری ہو گیا۔ بلوچستان کے سب سے معتبر خاندان کا اگلا سردار اپنا سب کچھ، اپنی ہستی تک بھولے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو دشمن خاندان کے ہونے کے باوجود دل کے موسموں پر سارے اختیارات رکھتی تھی۔ قریب آ چکی بے ریا مہربان سرمئی آنکھیں شوق مند مسحور ہوئی سنہری آنکھوں سے ملتے ہی پہلو بدل گئیں، دامن چھٹک گئیں۔ عباس کی دیکھا دیکھی سب اس عورت کے لیے کھڑے ہوئے جو پنچایت کی تاریخ میں شامل ہونے والی پہلی عورت ہونے کا اعزاز لے چکی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کی نرم ملائم آواز نے عباس جانثار کے دل کے ٹھہرے پانیوں میں ارتعاش برپا کر دیا۔ میں پوری کائنات اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں آؤ، سامنے بیٹھو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میزاب نے آ کر خالی کرسی سنبھال لی، سب بیٹھ گئے۔ کھڑا رہا تو صرف عباس جانثار۔ رحمان بخش سنجرانی نے ہاشم بزنجو کے عباس کو دیکھتے بغور تاثرات میں آتی تبدیلی پر اس کا شانہ نرمی سے تھپ تھپا کر چہرہ پھیر کے اپنی جانب دیکھتے عباس کو بیٹھنے کا اندیا دیا۔ ہوش میں رہو عباس۔ ان کی سرگوشی پر عباس جانثار کی پلکیں درز کر جھکیں اور پھر اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا۔ وہ جو کسی کے سامنے نہیں کھلتا تھا، اس ایک بے اختیار لمحے میں ہاشم بزنجو پر نہ جانے کیسے اور کیوں عیاں ہو گیا۔ وہ نظر کی بے اختیاری اور ٹھہراؤ ہاشم بزنجو کی جہاں دیدہ آنکھوں نے فوراً بھانپ لیا تھا اور بے اختیار مسکرا دیے۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی باتوں نے جہاں ان کو طیش زدہ اور نفرت سے نیل و نیل کیا تھا، وہیں ابھی اچانک ان کے سنجیدہ تاثرات عباس جانثار کے چہرے اور آنکھوں میں اترنے والے جذبے سمجھ کر شاطرانہ مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ مجھے امن و امان کے لیے اٹھائے جانے والا فیصلہ منظور ہے۔ ان کی گونجدار آواز پر سب نے بہت بے یقینی سے ہاشم بزنجو کو دیکھا۔ صرف میزاب رحمت اور عباس جانثار اس فیصلے سے لا علم تھے۔ آپ، جہاں سرپنچ سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے، وہیں مدثر ناسمجھی سے سیدھا ہوا۔ میں اپنی پوتی میزاب کی سنجرانیوں کے اس لڑکے سے شادی کروانے کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے انگلی سے سربراہی کرسی پر سفید شلوار قمیض میں بیٹھے عباس جانثار کی جانب اشارہ کر کے اب کے جہاں احتساب سنجرانی کو مسکرانے پر مجبور کیا، وہیں میزاب نے ششدر ہو کے چہرہ پھیر کر طمانیت سے مسکراتے ہاشم بزنجو کو دیکھا، اور ان کی آنکھوں میں ایسی مکاری، تمسخر اور نفرت تھی کہ اس نے سن پڑتے ذہن کے ساتھ چہرہ پھیر کر اپنی سمت تحیر سے متوجہ عباس جانثار کو دیکھا۔ وہ بھی اتنا ہی دنگ اور ششدر تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ ہاشم بزنجو اس کی حقیقت جان لینے کے بعد ایسا سوچ بھی سکیں گے کہ اس کے وہم و گمان سے بھی پرے کی بات تھی۔ چاگئی کی اس پنچایت میں مبارک سلامت کا شور اٹھنے لگا۔ امن بحال رکھنے کے لیے اٹھائے گئے اس قدم کو ہر کوئی بغل گیر ہو کر سراہ رہا تھا، یہاں تک کہ مسکراتے رحمان بخش سنجرانی اور ہاشم بزنجو تک نے ایک دوسرے کے بڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ نئی رشتہ داری کی بنیاد رکھی گئی اور میزاب رحمت بزنجو
اور عباس جانثار سنجرانی کو رشتہ ازدواج میں جوڑنے کے فیصلے پر مہر لگا دی گئی۔ اس فیصلے کے لیے کسی کے دل میں نہاں خواہش نے عرش کو ہلایا تھا یا نئی دشمنی کی شروعات کا آغاز تھا؟ رفاقتوں کی نئی مسند سعید پر ہوں، میں کچھ دنوں سے کسی کی ثواب بدید پہ ہوں۔ معاملہ ہی نہیں ہے تجھ سے بھاؤ تاؤ کا، تیرے لیے تو سی قیمت خرید پہ ہوں۔ بضد ہے وہ کہ قناعت ہو ایک نگاہ پر ہی، یہ میں بھی میں ہوں، ابھی لغزش مزید پہ ہوں۔ مجھے وہ ساعت وجود پر نہیں درکار، اسے یہ رنج کہ میں عرصہ بعید پہ ہوں۔ ابھی وہ لمحہ رویدگی نہیں آیا، ابھی میں موسم سرسبز کی نوید پہ ہوں۔ میں پیار تھا کہیں نفرتوں میں مارا گیا، تو پھر یہ کیوں نہ کہوں کہ رتبہ شہید پہ ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ داجی؟ حیرت سے فوزیہ بیگم نے سیل فون پر گرفت مضبوط کر لی، جبکہ صوفے پر بیٹھی نازنین اور نورین نے ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا۔ سب کو کہو ابھی کہ نکاح کی ضروری تیاری کریں۔ رحمان بخش کی اگلی ہدایت پر فوزیہ بیگم بے یقینی سے صوفے پر جس طرح بے دم ہو کر بیٹھی، نازنین اور نورین اپنی جگہ چھوڑ کر تیزی سے ان تک آئیں۔ کیا ہوا فوزیہ امی؟ نازنین نے بے چینی سے ان کا شانہ ہلایا، جبکہ فوزیہ بیگم نے کال منقطع ہوتے ہی سیل فون خفکی سے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے ان دونوں کو اپنی جگہ سے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ امی، فوزیہ پھپھو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ نورین نے اپنی ماں ہدیہ احتساب کو آواز دی اور اس کی گھبرائی پکار پر کچن کے کھانے کی تیاری کرواتی سائقہ کلیم بخش اور صوبیہ کریم بخش بھی ساتھ ہی تیز قدموں سے باہر آئیں۔ کس کا فون تھا؟ سائڈ پر پڑے فون کو ایک نظر دیکھ کر ہدیہ احتساب نے آہستگی سے پوچھتے ہوئے باقی سب کو چونکا دیا۔ ظاہر ہے اہم پنچایت کے فیصلے ہونے تھے اور سب سے بڑھ کر اس پنچایت میں ان کے دشمن خاندان نے شمولیت اختیار کی تھی، تو ایسے میں کوئی اچھی خبر تو ہو نہیں سکتی۔ داجی ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ عباس کا مستقبل کیسے برباد کر سکتے ہیں؟ بے یقینی کی جگہ اب تیش نے لے لینا شروع کر دیا۔ کچھ بتاؤ تو، کیا کہا ہے داجی نے؟ سائقہ بیگم نے ان کا شانہ ہلایا تو فوزیہ بیگم نے چونک کر ان سب کے پریشان چہروں کو دیکھا۔ داجی کہہ رہے ہیں کہ عباس کے نکاح کی تیاری کرو۔ ان کی بات پر نازنین اور نورین نے کھلتے منہ سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عباس بھائی کا نکاح؟ ان دونوں کے منہ سے سوال چیخ کی صورت نکلا۔ لیکن کس کے ساتھ؟ صوبیہ بیگم کے حیران سوال پر فوزیہ بیگم مٹھیاں بھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ داجی کو میں اپنے بیٹے پر ایسا ظلم کرنے نہیں دوں گی۔ فوزیہ بیگم جیسے ٹھنڈے مزاج کی عورت ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ کچھ ہمیں بھی بتاؤ گی یا مزید پریشان کرو گی ہمیں؟ ہدیہ احتساب نے فوزیہ بیگم کا ہاتھ ہلا کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ فوزیہ بیگم نے خفا نظروں سے اپنی تینوں بھابھیوں کو دیکھا۔ داجی میرے عباس کا نکاح اس اصفہان کی بیٹی سے کروا رہے ہیں، انہوں نے چٹخ کر کہتے ہوئے قصر سنجرانی کے در و دیوار تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ تم سے داجی نے ایسا خود کہا؟ سائقہ بیگم سب سے پہلے اس دھماکے کے اثرات سے باہر نکلی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب یہاں گھر میں ابھی ہونے والے نکاح کی تیاری کریں۔ فوزیہ بیگم کا چہرہ پریشانی اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ صوبیہ بیگم نے گہرا سانس لے کر ٹیبل سے جگ اٹھا کے پانی کا گلاس بھر کے ان کی جانب بڑھایا۔ پانی پیو اور صبر کرو جب تک سب گھر نہیں آ جاتے، کیا معلوم وہ کسی اور سے کروانے کی بات کر رہے ہوں۔ صوبیہ بیگم نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ سب جانتے تھے کہ فوزیہ وارث علی عباس جانثار کے لیے ماہنور محتسب جیسی محبت رکھتی تھی۔ آپ لوگ رہیں غلط فہمی میں، مگر میں داجی کو ایسا ظلم ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ پہلے ہی میرے بچے کو اس انتقام میں رول کر رکھ دیا ہے۔ کب سے اپنی عمر، شوق اور خواب برباد کرتا آ رہا ہے میرا بیٹا۔ کڑک لہجے میں کہتے ہوئے ان کا لہجہ بھرایا اور پھر صوفے پر بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگی۔ اپنے باپ کو فون کرو ذرا، صوبیہ بیگم نے نورین کو کہا تو وہ تیزی سے کال ملانے لگی، مگر دوسری جانب بیل تو جا رہی تھی مگر کال نہیں اٹھائی گئی۔ بابا کال نہیں اٹھا رہے، نورین نے پریشانی سے کہتے ہوئے ان سب کو مزید پریشان کر دیا۔ تبھی نورین اور نازنین کے سیل فون پر ایک ساتھ میسج کی ٹون بجی۔ ان دونوں نے چونک کر اسکرین کو دیکھا جہاں اکبر اور اصغر کے پیغام لہرا رہے تھے۔ دونوں نے پھیلتی آنکھوں سے پڑھ کر ایک دوسرے کو اپنے سیل فون پکڑا کر تصدیق کروائی۔ داجی سچ کہہ رہے تھے فوزی امی۔ نازنین کی تائید نے جلتی پر مزید تیل چھڑک دیا۔
میرے بیٹے کے لیے وہی خاندان رہ گیا ہے۔ فوزیہ بیگم پیر پٹک کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور پھر تیز قدموں سے ہال سے باہر نکل گئیں۔ اب کیا ہوگا؟ ناظرین کے مدھم سوال پر نورین صوفے پر واپس بیٹھ گئی۔ قیامت آئے گی اس گھر میں، اللہ ہی خیر کرے۔ صوبیہ بیگم نے تھام رکھا پانی کا گلاس پیتے ہوئے ٹیبل پر رکھ دیا۔ داجی اتنا قیامت خیز فیصلہ کیوں لیں گے؟ کیا معلوم وہ لڑکی اچھی ہو؟ ناظرین نے کمزور لہجے میں کچھ دیر بعد ہونے والی بھابھی کا دفاع کرنا چاہا، جبکہ صوبیہ، سائقہ اور ہدیہ بیگم کے خفگی سے اسے دیکھنے سے قبل ہی نورین نے اس کے ہاتھ کی پشت پر تھپڑ مار کر اسے خاموش کروا دیا۔ بیٹا جی، وہ اس منحوس خاندان کی بیٹی ہے جو ہمارے اپنوں کے ساتھ ہماری زمینیں بھی کھا گئے ہیں، اور اب یہ لڑکی آ کر ہمیں بیچ کھائے گی۔ ہدیہ بیگم کے تیز لہجے میں کی گئی بات سے کس کو اختلاف ہو سکتا تھا؟ مگر ہمیں تیاری تو کرنی ہی ہے، داجی خود آ کر فوزی سے بات کر لیں گے۔ سائقہ بیگم کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ سب اپنی جگہ چھوڑ کر تیاریاں کرنے کے لیے ہال سے باہر نکل گئیں۔ آخر اتنے سالوں بعد سنجرانی خاندان کے پہلے لڑکے کا نکاح تھا، تو عجلت اور مجبوری کے باوجود کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کچھ بھی کبھی بھی نارمل نہیں ہوگا، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا نکاح ہی اتنا اب نارمل طرح سے ہوگا۔ سب کا ارادہ تھا کہ پنچایت کے ختم ہونے کے بعد نکاح بزنجو خاندان کی حویلی میں رکھا جائے، مگر احتساب سنجرانی نے سب کو ابھی اور اسی وقت نکاح کروانے کا کہہ کر میزاب کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ نکالی۔ ان کا کیا یہ پلان تھا؟ کیا وہ ایک تیر سے واقعی دو شکار کر رہے تھے؟ میزاب کیسے بھول گئی کہ سنجرانیوں کے لیے تو میزاب رحمت بھی دشمن کا ہدف تھی۔ وہ چہرہ اٹھا کر خالی نظروں سے ہاشم بزنجو کو مسکرا کر احتساب سنجرانی کی بات مانتے دیکھ رہی تھی۔ انہیں ایک دم سے کیا ہوا تھا جو وہ اتنا بڑا فیصلہ تسلیم کر رہے تھے؟ ان کی نظروں کا اثر تھا یا کیا ہاشم بزنجو نے اسے دیکھا اور مسکرا کر اس تک آئے۔ میرا بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں پرایا کر دیا ہے۔ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اتنی حلاوت سے کہا کہ اگر وہ کچھ ہفتوں پہلے والی میزاب ہوتی تو فوراً بسیج جاتی، مگر پھر بھی اس کا دل نرم پڑا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس خاندان میں سب مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہوں گے؟ اس کا لہجہ سنبھلا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں بے یقینی ابھی تک موجود تھی۔ اکبر سے کوئی بات کرتے عباس نے یوں ہی چہرہ پھیر کر سائڈ پر دیکھا اور نگاہ وہیں ٹھہر گئی جہاں میزاب رحمت اپنے دادا سے بات کر رہی تھی۔ عباس جانتا تھا کہ میزاب کے لیے ہاشم بزنجو کس قدر اہم ہے۔ اس حسین چہرے کی بے یقینی پر دل جو تیزی سے دوڑ رہا تھا، ٹھوکر لگنے سے منہ کے بل گر پڑا۔ اسے کیسے بھول گیا کہ میزاب رحمت تو اس کے چہرے پر تھوکنا تک پسند نہیں کرے گی۔ مجھ سے اتنی امید مت رکھیں، میں سب کے سامنے انکار بھی کر سکتی ہوں۔ ان کی انہی باتوں پر میزاب نے بھی پرانے انداز میں کہہ کر ہاشم بزنجو کو کہکا لگانے پر مجبور کر دیا۔ اب لگی ہو ہاشم بزنجو کی پوتی۔ انہوں نے مسکرا کر سر تھپتھپایا، جبکہ میزاب یوں ہی سنجیدگی سے ان کو دیکھتی رہی۔ میں اگر واقعی میں سب کے سامنے انکار کر دوں؟ اس کے سنجیدہ سوال پر ہاشم صاحب کی مسکراہٹ سمٹی۔ تو کر دو انکار، میں یہی چاہتا ہوں کہ اس بھری پنچایت میں منحوس سنجرانیوں کا لڑکا اور دادا ذلیل و خوار ہوں جنہوں نے ہاشم بزنجو کو فریب دیا ہے۔ وہ بولے نہیں، دھیمے لہجے میں غرائے تھے۔ میزاب نے بغور ان کی آنکھوں اور چہرے پر پھیلی نفرت کو دیکھا۔ نکاح شروع کریں؟